أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में हमने न्यू बुक 6 के तीसरे सबक की तमारीन के 7वें सवाल को मुकम्मल कर लिया था और आज इंशाअल्लाह ताला हम इसके 8वें सवाल से अपनी इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ओल्ड बुक और न्यू बुक के सवालात की नंबरिंग में फ़र्क है। सवालात एक बराबर हैं लेकिन नंबरिंग में फ़र्क है। इसलिए अगर आप ओल्ड बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओल्ड बुक 3 के तीसरे सबक की तमारीन के 10वें सवाल पर आ जाएं। यहाँ पर न्यू बुक्स में ये सवाल नंबर 8 है और ओल्ड बुक्स में ये 10 नंबर का सवाल है। उसकी वजह यह है कि न्यू बुक्स में किसी सवाल पे नंबर है और किसी पे नंबर नहीं है, तो सवालात एक बराबर हैं। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। चलिए अब इस सवाल को शुरू करते हैं। इस्तखरिज मिनद दरसी। अब इस तखरिज को देखें। इसके शुरू में क्या है? इस्त, अलिफ सीन ता। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये 10वें बाब से है, यानी ये बाब इस्तिफ़आल से है। देखें अभी हम जो अफ़ाल देखा करेंगे ना, उन्हें भी इसी तरह से समझ समझ कर आगे बढ़ते जाएंगे और इसी तरह से जब आप बार बार कोशिश करते जाएंगे तो हर बाब का पैटर्न आपके जहन में महफूज होता जाएगा और जब आप दोबारा इस तरह के किसी फेल को देखेंगे तो आप फौरी तौर पर उसे पहचानने के काबिल हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने उसे पहचानना होगा कि वो मादी है, मुदारे है या अमर है। और हमें पता है कि मादी और अमर तो मबनी होते हैं, लेकिन मुदारे मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है और मजज़ूम भी हो सकता है। और फिर हम ये देखेंगे कि अगर मुदारे मंसूब या मजज़ूम है तो क्यों है। तो जब हम इनकी इस तरह से पहचान करके आगे बढ़ेंगे तो इसी से इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबी की राहें खुलती जाएंगी। तो ये फेल है इस्तखरजा और इसका मुदारे होगा यस्तखरिजू। और फिर ये इस्तखरिज क्या है? ये इसका फेल अमर है और इसके मानी होंगे तुम निकालो, टेक आउट। तो इस्तखरिज मिनद दरसी यानी कि सबक में से तुम निकालो। अल अफ़आल अल मबनीयता लिल मजहूली यानी कि मबनी मजहूल अफ़आल को। वज़कुर नाइब फ़ाइली कुल्ल वाहिदिन मिन्हा और उनमें से हर एक के नाइब फ़ाइल का भी जिक्र करें, मेंशन करें। तो आपको याद है कि जब हम सबक पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्या कहा था कि साथ साथ सबक में जितने भी मजहूल अफ़आल आएंगे आप उनको हाईलाइट करते जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने हाईलाइट कर दिए होंगे ना। तो अब आपने अपनी कॉपी में उन सब को नोट करना है और उन सब के नाइब फ़ाइल भी मेंशन करनी है। ये आज का आपका होमवर्क है क्योंकि ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। चलिए अब अगला सवाल है युवज्जिहुल मुदर्रिसु। अब इस युवज्जिहु को देखें। ये कौन सा फेल है? ये फेल है वज्जहा युवज्जिहु और ये किस बाब से है?
دوسرے باب سے، اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ آمنے سامنے ہونا، کسی کی طرف اپنا رخ کرنا۔ تو یوجہ المدرس الی کل طالب ھذا السؤال، یعنی کہ استاد ہر ایک طالب علم کی طرف اپنا رخ کر کے یہ سوال کرتا ہے، فی ای عام ولدت، یعنی کہ تم کون سے سال میں پیدا ہوئے تھے؟ فیجیب الطالب، اب اس یجیبو کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے اجابہ یجیبو۔ کون سا باب ہے یہ؟ چوتھا باب، اور اس کے معنی ہوں گے جواب دینا۔ تو یہاں پر ہے فیجیب الطالب، یعنی کہ تو طالب علم جواب دیتا ہے، قائلاً، یہ کہتے ہوئے، ولدت عام کذا، یعنی کہ میں فلاں سال میں پیدا ہوا تھا، للہجرتی للمیلادی، پھر آگے وہ لکھے گا ہجری یا عیسوی، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ اسلامی سال بتا رہا ہے تو وہ اس کے آخر میں کہے گا للہجرہ، اور اگر سن عیسوی بتا رہا ہے تو اس کے آخر میں پھر للمیلادی لکھے گا۔ اب اس پر غور کریں، بادئن بالعدد الادنی، اب یہ بادئن کیا ہے؟ یہ فعل ہے بدأ، اس سے یہ لفظ بنتا ہے بادئن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ابتدا کرنا یا شروع کرنا۔ اور اس ادنا کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ اسے انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کر تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ اسی سے پھر دنیا بنتا ہے، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹا۔ بادئن بالعدد الادنی، یعنی کہ چھوٹے عدد سے ابتدا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ ترجمہ جب ہم کریں گے تو پہلے اس کا کریں گے، پھر اس کا، پھر اس کا۔ تو اسے میں آپ کو پوری تفصیل سے بتا چکی ہوں نا، کہ اگر آپ نے 1965 لکھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے عربی میں کیا لکھنا ہے؟ 5، پھر 60، اور پھر 900، اور پھر 1000، اور پھر آگے آپ نے للمیلادی لکھ دینا ہے، تو یہ ہو جائے گا 1965 سن عیسوی۔ تو اسے میں پوری تفصیل سے آپ کو کرا چکی ہوں، الحمدللہ میں نے آپ کو اس کی پوری تفصیل بتا دی تھی۔ تو اب آپ نے اسی کو فالو کرتے ہوئے اپنی ڈیٹ آف برتھ یہاں پر لکھنی ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے تحذف الالف واللام، یعنی کہ الف اور لام حذف ہو جاتے ہیں، من العلم المقترن بہما عند النداء۔ علم کسے کہتے ہیں؟ ناموں کو، نیمز کو، انسانوں کے اور جگہوں کے جو نام ہوتے ہیں نا انہیں علم کہتے ہیں۔ اور پھر اس المقترن کو دیکھیں، یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے اقترنا یقترن، یعنی کہ ملانا، جوڑنا، اور اس کا فاعل کیا ہوگا؟ مقترن۔ تو اب یہ مقترن کیا ہے؟ یہ اس فعل کا اسم فاعل ہے، یعنی کہ ناموں کے ساتھ جڑے ہوئے الف اور لام کو پکارنے کی خاطر حذف کر دیا جاتا ہے۔ اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب حرف النداء آتا ہے تو پھر نام میں سے الف اور لام کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ چلیے اس کی مثال کو دیکھتے ہیں۔ نحو الحسن، جیسے کوئی نام لکھا تھا نا الحسن، چلیے اب اس سے پہلے یا لگائیں تو یہ بن جائے گا یا حسن، ٹھیک ہے؟ بس ایک یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب حرف ندا آ جاتا ہے تو نام میں اگر ال موجود ہوتا ہے نا تو اس ال کو حذف کر دیتے ہیں، اب ہم نہیں لکھیں گے۔ جیسے یا حسن میں سے اگر ہم یا کو ختم کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ الحسن۔ چلیے پھر یا کو شامل کریں تو یہ بن جائے گا یا حسن، ٹھیک ہے؟ الحذف ہو گیا۔ تو اب یہ ہمیں ایک ہنٹ دیا گیا ہے، چلیے اب اس کے مطابق ہم نے اس 10ویں سوال کو کرنا ہے۔ نادل اعلام الاتیتا، یعنی کہ دیے گئے ناموں کو پکارے، یعنی حرف ندا ان سے پہلے لگائیں۔ تو الحسین کیا بن جائے گا؟ یا حسین۔ الزبیر کیا بن جائے گا؟ یا زبیر۔
الحارثو کیا بن جائے گا؟ یا حارثو. اور البراء کیا بن جائے گا؟ یا براء. یہ عربی زبان کا ایک نام ہوتا ہے. چلیے اب آگے ہمیں ایک اور ہنٹ دیا جا رہا ہے. النسب الحاق یا ان مشددۃ فی آخر الاسم لتدل علی نسبتہ. اس میں غور کریں کہ سین آیا ہے، سواد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اسم کے آخر میں یا مشددہ کا جڑ جانا اس کی اس سے نسبت ہونے پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب یا مشددہ آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی نسبت اس اسم سے ہے. یہ بھی الحمدللہ میں آپ کو پوری تفصیل سے کرا چکی ہوں. چلیے اب اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. الہندو، اس کے آخر میں جب ہم یا مشددہ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بن جائے گا ہندیون، یعنی کہ ہندی، انڈین. کسی انسان کی اب نسبت کس کے ساتھ ہو گئی؟ انڈیا کے ملک کے ساتھ، کنٹری کے ساتھ. اب العراقو کے آخر میں جب یا مشددہ آئے گی تو یہ بن جائے گا عراقیون، یعنی کہ اب جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کی نسبت عراق کے ملک سے ہے. تو یہ نسبت جو ہے نا وہ اور ناموں کے ساتھ بھی لگائی جاتی ہے، جیسے النسب الی نبیون نبویون، یعنی کہ نبی کے ساتھ جب کوئی نسبت ظاہر کرنی ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے نبویون کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ نبوی. اسی طرح اگر ہم کسی کے بھائی کے ساتھ اس کی نسبت بیان کریں گے تو ہم کیا لکھیں گے؟ اخویون، یعنی کہ برادرانہ. تو الحمدللہ اسے میں آپ کو پوری تفصیل سے پہلے بھی کرا چکی ہوں. چلیے آگے چلتے ہیں. انصب، یعنی کہ اب آپ منسوب کریں الی الاسماء الآتیاتی، دیے گئے اسماء کے ساتھ. تو چلیے السودانو کیا ہو جائے گا؟ سودانیون. الکویتو کویتیون. الیابانو یابانیون. الدینو دینیون. النحو نحویون. اور التاریخ تاریخیون. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی اسم کے آخر میں یا مشددہ جوڑی جاتی ہے تو یہ یا اس کی نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، یا مشددہ. چلیے آگے چلتے ہیں. استخرج من الدرس امثلۃ للنسب. اس کے معنی ہوں گے کہ سبق میں سے نسب کی مثالیں نکالیں، یعنی کہ یا مشددہ کی، یعنی کہ جو منصوب تھے یا مشددہ والے تھے نا انہیں ہمیں سبق میں سے لکھنا ہے. تو ہمارے سبق میں آیا تھا پاکستانیون اور النبویو اور البخاریو. تو یا مشددہ جس اسم پر آتی ہے اس میں اگر ال شامل ہو جائے تو پھر اس کی تنوین ختم ہو جائے گی. جیسے میں کہتی ہوں النبویو، میں نے تنوین کو ختم کر دیا، ایک دم آ گئی. چلیے اب اگلے سوال پر چلتے ہیں. اگلا سوال ہے اخرو جمع اخرى وهي ممنوعة من الصرف، یعنی کہ اخرى واحد ہے اور اس کی جمع ہے اخرو، اور اخرو جو ہے نا یہ ممنوع من الصرف ہے. اور اخرى کا مذکر آخرو ہوتا ہے اور پھر اس کی جمع آخرون ہوگی. چلیے اب اس کی مثال کو دیکھتے ہیں. فمن کہنا منکم مریدن او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى. ہم جب اس پر وقف کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں من ایام اخر، لیکن در حقیقت اس کے آخر میں یہ فتح آتی ہے. وہ کیوں؟ دیکھیں من جو ہے نا حرف جر ہے، ایامن اسم مجرور ہے، اور اخرى یہ ایامن کی نعت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے آخر میں ایک فتح آ رہی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. ایک تو ممنوع من الصرف پر تنوین نہیں آتی، اور اس کی دوسری کیا خصوصیت ہوتی ہے
کہ جب یہ مجرور ہوتا ہے تو پھر اس پر کسرہ کی جگہ فتح آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اخرا، یہ ایامن کی یہاں پر نعت ہے. یعنی کہ جب کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کے لیے گننا ہے دوسرے ایام میں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ آیات جو ہے نا وہ رمضان کے روزوں کے بارے میں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو پھر وہ جتنے روزے چھوڑے گا نا اسے دوسرے دنوں میں گن لے، پورا کر لے. چلیے اب اگلا سوال ہے تأمل ما یلی، یعنی کہ درج ذیل پر غور کریں. اب اس تأمل کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے تأملا یتأملو. یہ کون سا باب ہے؟ باب تبسم، 5واں باب. اور تأمل اس کا فعل امر ہے. اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل و امرن مبنی علی السکونی. اب آگے لکھا ہے یستطیع، تستطیع، استطیع. تو یہ کون سا فعل ہے؟ استطاع یستطیع. اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ کر سکتا ہے، وہ اس قابل ہے. اب ان تینوں کو دیکھیں، یہ تینوں فعل مضارع ہیں، تو ان کا تعلق کس گروپ سے ہے؟ جی ہاں، 5 in your pocket گروپ سے. تو یہ فعل ہے استطاع یستطیع. چلیے اس سوال کو پڑھنے سے پہلے اس کی فعل مضارع کی گردان بنا لیتے ہیں. تو یہ ہوگا یستطیع، یستطیعانی، یستطیعون، تستطیع، تستطیعانی، یستطعنا. کیا کہا میں نے؟ یستطعنا. یہاں ویک لیٹر حذف ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا یستطعنا. پھر انتا کے لیے ہوگا تستطیع، تستطیعانی، تستطیعون، تستطیعین، تستطیعانی، تستطعنا، استطیع، نستطیع. چلیے اب اس کا پہلا جز ہے من یستطیع ان یکتب الدرس علی السبورۃ بخط واضح. یعنی کہ کون سبق کو بلیک بورڈ پر خوش خطی سے لکھ سکتا ہے، یعنی کہ اچھی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ سکتا ہے. چلیے اب اگلا جز ہے اتستطیع ان تسوق شاحنۃ یا زبیر. اب اس تسوقہ کو دیکھیں، یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے ساقہ یسوق، اور اس کے معنی ہوں گے ڈرائیو کرنا، چلانا. اور پھر اس کا اسم فاعل ہوگا سائقن، یعنی کہ ڈرائیور. اور پھر اس شاحنتن کے کیا معنی ہیں؟ ٹرک. یعنی کہ اے زبیر کیا تم ٹرک چلا سکتے ہو؟ یا اے زبیر کیا تم اس قابل ہو کہ ٹرک چلاؤ؟ چلیے اب اگلا جز ہے هذه الرسالة بخط ردیء لا استطيع ان اقرأها. اب یہاں پہ دیکھیں هذه کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور الرسالة یہ اس کا بدل ہے، اور بخط یہ اس کا جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور ردیء خط کی نعت ہے. ردیء کے کیا معنی ہیں؟ فالتو، خراب، بیکار. ہم بھی نہیں کہتے ردی. پھر آگے ہے لا استطیع ان اقرأها، یعنی کہ اس خط کی لکھائی بہت خراب ہے، میں اسے پڑھ نہیں پا رہا ہوں. اتستطیع ان تقرأها یا براء، یعنی کہ اے برا کیا تم اسے پڑھ سکتے ہو؟ اور اس قسم کی ہینڈ رائٹنگ کے لیے کون مشہور ہے؟ جی ہاں، ڈاکٹر حضرات. آگے ہے اتستطیعین ان تغسلی هذه الملابس اليوم یا لیلا، یعنی کہ اے لیلا کیا تم آج ان کپڑوں کو دھو سکتی ہو؟ اب اگلا سوال ہے تأمل ما یلی، یعنی کہ درج ذیل پر غور کریں. صلی یہ کون سے باب سے ہے؟ جی ہاں، دوسرے باب سے. اور یہ اس کا فعل ماضی ہے، مضارع کیا ہوگا؟
युसल्ली, और अमर सल्ली। हम क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। तो इसके क्या मानी हुए? ए अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत फरमा, वाला आलिही, और उनकी नस्ल पर, वाला अस्हाबिही, और उनके दोस्तों पर, सहाबा पर। तो देखें, हम रोज़ाना ये पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसके मानी हमें पता नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जब इसे पढ़ेंगे तो इसके मानी को समझते हुए पढ़ेंगे। इसी तरह जब हम कहते हैं ना सल्ली बिना, तो इसके क्या मानी होंगे? हमें नमाज पढ़ाएं, यानी कि हमारी इमामत करें। ये फेल बिल्कुल सम्मा युसम्मी की तरह है। आपको याद होगा ना, हमने इसे पूरी तफसील से पढ़ा था। तो ये भी इसी की तरह सल्ला युसल्ली है। आपको याद है ना, सम्मा का मजहूल क्या था? सुम्मिया। वो क्यों? क्योंकि सम्मा दरअसल सम्मैया है। लेकिन जब हम कहते हैं सम्मा, तो इस सूरत में इसके आखिर की या मीम पर फतह की वजह से अलिफ मकसूरा में तब्दील हो जाती है। तो अलिफ मकसूरा पर आराब चूंकि नहीं लगाए जाते, इसलिए यहाँ पर भी आराब जाहिर नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही इसके मजहूल होने पर इसके मीम पर कसरा आ जाती है ना, तो इसके आखिर की या अपनी असली हालत में जाहिर हो जाती है, और फिर इस या पर इसकी फतह भी जो है ना, वो भी जाहिर हो जाती है, और ये बन जाता है सुम्मिया। चलिए अब इसके मुदारे पर आ जाते हैं। इसका मुदारे था युसम्मी। चलिए अब इसे मजहूल बनाएं। मजहूल बनाने के लिए इसके आखिरी हर्फ से पहले फतह लगाई जाती है। तो चलिए हम इसे लगा देते हैं, और शुरू में दमा लगाई जाएगी। तो इसके शुरू में तो पहले से दमा मौजूद है, तो ये बन जाएगा युसम्मा। अब देखें, मीम पर फतह आते ही इसकी या अलिफ मकसूरा में बदल गई। तो अलिफ मकसूरा पर आराब चूंकि नहीं लगाए जाते, इसलिए यहाँ पर भी आराब जाहिर नहीं होंगे। तो आपको मजहूल का कुलिया याद है ना, जो मैंने आपको बताया था कि फ़िल मादी में आखिरी हर्फ से पहले कसरा आती है, और इस कसरा से पहले जो भी हरकत होगी ना, वो दम्मा में तब्दील हो जाएगी। और सुकून को हम सुकून से रहने देंगे, यानी उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। और फिर मुदारे में क्या होगा? मुदारे को मजहूल करने के लिए सिर्फ इसके पहले हर्फ पर दमा लगाई जाएगी, और आखिर से पहले वाले हर्फ पर फतह, और बाकी मुदारे में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस कुलिये की असल ज़रूरत हमें मज़ीद फ़ी अफ़ाल में पड़ेगी। देखें, 3 हरूफ वाले अफ़ाल के लिए फ़ुइला और युफ़अलु का पैटर्न काफ़ी है, क्योंकि इनमें लाम कलिमा को पहचानने में हमें आसानी होती है, हमें कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन चूंकि 4 से ज़ायद हरूफ वाले अफ़ाल में हमें आसानी से ऐन कलिमा का पता नहीं चलता, इसलिए फिर वहाँ पर यह कुलिया मजहूल बनाने के लिए बहुत मददगार साबित होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मजहूल बनाना आसान है, लेकिन अभी हमें ये मुश्किल लग रहा है, इसलिए कि फ़िलहाल ये सब कुछ हमारे लिए नया है। जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये हमारे लिए आसान होता जाएगा। तो चलिए अब एक और फ़ेल पर गौर करते हैं जो इनसे मिलता जुलता है। तो फ़ेल है तवफ़ा। अगरचे देखें फ़िलहाल ये हमारे इस सबक का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि ये आगे हमारे असबाक में आने वाला है, इसलिए अगर हम अभी से इसे समझ लेंगे, तो जब ये हमारे असबाक में आएगा तो हमें इसके बारे में पहले से कुछ न कुछ अंदाज़ा होगा। तो ये है तवफ़ा, और इसका रूट वर्ड क्या है? वफ़ा। उर्दू में भी वफ़ा का लफ्ज़ मौजूद है ना, यानी कि फेथफुलनेस। तो ये उर्दू का जो वफ़ा है ना, वो इसी रूट वर्ड से है। तो तवफ़ा के मानी होंगे किसी को मौत देना, पूरा पूरा दे देना।
تو فعل توفا کون سے باب سے ہے؟ 5ویں باب سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چوتھے اور 5ویں باب میں کیا ہوتا ہے؟ فتح 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 ہی ہوتی ہے، تو اس کا مضارع بھی ہوگا یتوفا۔ دیکھیں اس پر کسرہ نہیں آئی۔ تو چلیے اب اس کا امر بناتے ہیں۔ امر بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے علامت و مضارع اور آخر کے ویک لیٹر کو حذف کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا توفا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تو دیکھیں یہ ایک خوبصورت دعا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان اپنی موت کے لیے دعا مانگے؟ لیکن نا جہاں دنیا میں لوگ اپنی زندگی کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، وہاں ایک مومن اپنی موت کی بھی دعا مانگتا ہے۔ ہمارے دین نے اسے موت کا سلیقہ بھی سکھایا ہے۔ لیکن نا سچا مسلمان تو موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی موت کا وقت مقرر ہے۔ وہ کل بھی ہو سکتا ہے، پرسوں بھی ہو سکتا ہے اور آج بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی وقت اس کا بلاوا آ سکتا ہے، تو وہ پہلے سے اپنی اچھی موت کی دعا بھی مانگتا رہتا ہے۔ کیسی موت؟ وہ موت جس میں اس کا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں توفا کیا ہے؟ فعل و امرن مبنی علی حذف حرف علہ، اور فاعل مستتر و تقدیرہ انتا، اور یہ انتا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی۔ اور پھر یہ نا کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ اچھا تو پھر یہ ما کیا ہے؟ یہ اس کا دوسرا مفعول بھی ہے، اور الابراری یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو اسی قسم کا ایک اور فعل ہے انتقال۔ تو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انتقال۔ فوت ہونے کے لیے انتقال کا لفظ بھی یوز ہوتا ہے نا۔ تو یہ کون سا باب ہے؟ یہ 8واں باب ہے، باب افتعال۔ اور یہ فعل کون سا ہے؟ انتقل ینتقل، اور پھر اس کا اسم فاعل ہوگا منتقل۔ غور کریں اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ نقلا، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا، ٹو ٹرانسپورٹ۔ کوئی فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ وہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ لیکن اس کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، شفٹ ہو جانا، یعنی دنیا سے آخرت میں منتقل ہو جانا۔ تو فعل ہے توفا۔ چلیے اب اس کا مجہول بنائیں۔ مجہول بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے آخری حرف سے پہلے کسرہ لگا دیں گے، اور اس کسرہ کی وجہ سے اس کے آخر کی یا اور اس کی حرکت بھی ظاہر ہو جائے گی، تو یہ یا بن جائے گا۔ اور پھر اس کسرہ سے پہلے ساری حرکات کو ہم دمہ میں تبدیل کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا توفیہ۔ تو توفا کے معنی ہوتے ہیں اس نے کسی کو وفات دی، موت دی۔ اور توفیہ کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ مر گیا۔ جیسے ہم کہیں توفیہ فلانن حامدون یا کچھ بھی، یعنی کہ فلاں شخص فوت ہو گیا۔ چلیے اب اگر اس کے مضارع یا توفا کا ہمیں مجہول بنانا پڑے تو ہم کیسے بنائیں گے؟ اصول کیا تھا؟ آخر سے پہلے فتح لگانی ہوگی۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہاں تو پہلے سے فتح موجود ہے، اور دوسری تبدیلی کیا کرنی ہوگی؟ اس کے شروع میں ایک دمہ لگانی ہوگی، اور بس باقی ہمیں کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہوگی۔ تو یہ بن جائے گا یتوفا۔ دیکھیں یاد رہے کہ یہ ناقص فعل ہے، اس میں ہمیں ناقص افعال کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ تو اگر اس یتوفا کا اسم فاعل بنانا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ گیس کریں۔
متوفن، وہ کیوں؟ کیونکہ یہ منقوص ہے، ناقص ہے۔ چلیے اب اگر اس میں ال کو شامل کریں گے تو پھر اس کی یا پھر سے ظاہر ہو جائے گی، تو یہ بن جائے گا المتوفی، اور پھر اس کا اسم مفعول کیا ہوگا؟ متوفن۔ ہم اسے متوفا کہتے ہیں نا، لیکن یہ دراصل متوفن ہے۔ چلیے اس میں ال کو شامل کریں، المتوفا۔ تو اب یہ المتوفی کون ہوتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے، جو انسان کو موت دیتا ہے، فوت کرتا ہے، جو اس پر قدرت رکھتا ہے، وہی المتوفی ہوگا۔ اور المتوفا، جو انسان فوت ہوتا ہے وہ المتوفا ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ یہاں پر بہت غلطی کرتے ہیں، وہ مرنے والے کو المتوفی کہہ دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ المتوفی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور مرنے والے کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ المتوفا۔ انشاءاللہ تعالی یہ سب ہمارے 22ویں سبق میں آنے والا ہے۔ میں صرف یہاں پر آپ کو اس کی ایک جھلک دکھا رہی ہوں۔ یہ سب جو ہے نا، یہ بہت سائنٹیفک اور لاجیکل ہے۔ جب آپ انہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عربی زبان میں کتنی خوبصورتی اور وسعت ہے۔ اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے موجود ہے۔ جب آپ اس طرح سے یہ سب سیکھ لیں گے تو قرآن پاک میں موجود خزانے آپ پر کھل جائیں گے، وہ خزانے جو اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن آپ ان خزانوں کو اس وقت تک محسوس نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی زبان کو نہ سیکھ چکے ہوں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے نبیوں کو معجزے عطا کیے تھے، لیکن وہ سب صرف اس وقت کے لیے تھے، جیسے حضرت موسیٰ کی چھڑی، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ختم ہونا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا، حضرت عیسیٰ کا مردے کو زندہ کرنا، بیمار کو صحت مند کر دینا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سب معجزے آج کہاں ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی اس دور میں موجود نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کا معجزہ ملا۔ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ ہے جو آج بھی موجود ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کی زبان میں موجود علم، سائنسی حقائق، انسانی تاریخ اور اس کا خوبصورت انداز، اس میں موجود ہر ایک چیز معجزہ ہے۔ یہ اس دنیا میں موجود علم کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ تو یہ قرآن معجزہ ہے، علم ہے، نور ہے، لیکن اس کا سوئچ بند ہے۔ دیکھیں نا، جیسے آپ کے کمرے میں بجلی سے چلنے والا خوبصورت لائٹوں والا فانوس لگا ہو، لیکن اس کا سوئچ آف ہو، تو جب تک آپ اس کا سوئچ آن نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اس کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر اس کا سوئچ بند ہوگا تو فانوس کے موجود ہونے کے باوجود کمرے میں اندھیرا ہی رہے گا۔ تو قرآن پاک کا سوئچ عربی زبان ہے۔ اگر آپ کو اس کی زبان ہی نہیں آتی ہوگی تو پھر آپ اسے پڑھنے کے باوجود اندھیرے میں ہی رہیں گے۔ آپ اس کی تعلیمات سے ہدایت نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اس صورت میں آپ قرآن پاک کو پڑھ بھی سکتے ہیں، حفظ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے دل پر اسی وقت اثر انداز ہوگا جب آپ کو اس کی زبان کا علم ہوگا۔ اسی بات کو سن کر میں نے بھی قرآن پاک کی زبان کو سیکھنا شروع کیا تھا۔ دیکھیں نا، پہلے لوگ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے گلف کے مختلف ممالک میں جاتے تھے اور وہاں جا کر اچھے سے اچھے استاد کو منتخب کر کے اس زبان کو سیکھتے تھے۔ لیکن اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ اس زبان کو اپنے گھر میں بیٹھ کر فری میں سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ صرف میرے یوٹیوب چینل پر آ جانا ہوگا۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے بہترین چیز مدینہ عربک کورس ہے۔
جس استاد کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں آپ اسی سے سیکھیں، لیکن میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے بہترین کورس جو ہے نا وہ مدینہ عربک کورس ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ کمفرٹیبل ہیں تو میرے چینل پر آ کر اس کو سیکھیں، ورنہ اور بہت سے اساتذہ موجود ہیں، آپ ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک بار مدینہ عربک کورس کو مکمل کر کے جب آپ باہر کے ملک میں اس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو پھر وہاں پر آپ چلیں گے نہیں بلکہ دوڑیں گے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پوری محنت اور کوشش کے ساتھ اس کورس کو مکمل کرنا ہے، ادھورا نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا خیال ہے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے اسے ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول وعمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔